अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हमेशा हम कोशिश करते हैं एक नया मेहमान, एक नया मौजू और एक नई डिबेट जो आप लोगों को फ़ायदा भी दे सके, ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो बल्कि उसके अंदर नॉलेज भी हो। इसी तरह हम इस तरह के मेहमान बुलाते रहते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं रियल एस्टेट के, कंस्ट्रक्शन के, बिल्डिंग के, और एक बड़ा अहम शोबा है इसके अंदर मार्केटिंग। मार्केटिंग में वो जिसे हम कहते हैं ई मार्केटिंग, और इसके साथ हम कहते हैं रियल एस्टेट मार्केटिंग। ये वो शोबा है जो इसको महदूद करता है कि रियल एस्टेट मार्केटिंग एक ऐसा शोबा है जो इसको दुनिया के अंदर जितनी तेज़ी से प्रमोट हो रहा है और जितनी तेज़ी के साथ इसमें पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, शायद ही किसी शोबे के अंदर इतनी तादाद में आ रहे हों। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो दनियाल निसार साहब हैं जो कि नस्ट यूनिवर्सिटी से फारुल तहसील हैं। वो माशाल्लाह अपने वाल साहब का बिज़नेस इन्होंने संभाला है और इनके वाल साहब खुद कहते हैं कि यार पुत्र की कर सड़े, कमाल कर देता है। वो ऐसे ही लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, और वही इस शोबे को आगे लेकर चलते हैं और इस शोबे को चार चांद लगाते हैं। और इस शोबे की एक बहुत बड़ी जो खासियत है वो है ईमानदारी। ट्रस्ट बिल्ड नहीं होना पाए गाहक का, क्लाइंट का, तो इसीलिए ये शोबा आज इतनी तरक्की में है कि सिर्फ पाकिस्तान और इस्लामाबाद के अंदर 25 से 35% लोग हर साल इसके अंदर आ रहे हैं। और ये आबादी का इतना बड़ा तनासब है, शायद किसी और शहर के अंदर इतना बड़ा तनासब। नाज़रीन, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता आपके और अपने मेहमान के दौरान, तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दनियाल साहब, ये बताएं कि आपने शोबे को क्यों चुना? कोई ख़ास वजह? मैंने इस शोबे को बेसिकली इस वजह से चुना कि हम जो लोग भी, हमारे दोस्त यार, हमारे हल्के में जो एक ट्रेंड है कि जो बंदा पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएट होता है उसके जहन में ये होता है कि वो सबसे पहले जॉब ढूंढे, ऐसे ही अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए और नौकरी करे। तो मेरे जहन में स्टार्ट से, जब मैं मैट्रिक में था, फिर मैंने एफएससी की, नस्ट किया, तो मेरे जहन में यही था कि मैंने जॉब करनी नहीं है, मैंने जॉब इवन क्रिएट करनी। बहुत अच्छी बात। तो मैंने बिजनेस इस वजह से डिसाइड किया कि हम ग्रो भी करें और माशरे को इसका कोई ना कोई अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दें, बिल्कुल जिससे हम जॉब्स क्रिएट कर सकें। बिल्कुल सही। दनियाल साहब जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डील एंड डील के। आस्ता आस्ता तारफ़ चलता रहेगा, चूँकि एक ही एंटो में हम एक बड़ा भारी तारफ़ नहीं कराना चाहते। दनियाल साहब ये बताएं कि इसको जो रियल एस्टेट मार्केटिंग है इसके तकाज़े क्या हैं? देखिए, रियल एस्टेट मार्केटिंग पहले जो रियल एस्टेट था वो बड़ा कन्वेंशनल था, ऐसे ही, और एक टिपिकल निज़ाम था रियल एस्टेट का। लोग एक छोटे से ऑफिस में बैठा करते थे और एक हमारा पुराना कल्चर है कि कन्वेंशनल तरीके से काम हो रहा होता था। ऐसे ही अभी जो रियल एस्टेट मार्केटिंग के तकाज़े बड़े मुख्तलिफ हो गए हैं। पहले लोग अखबार में ऐड लगा के अपना प्लॉट सेल किया करते थे, और अब लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं। लोग फेसबुक पे, गूगल पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग करके उसको एडवर्टाइज करते हैं। ऐसे ही। तो जो पहले कन्वेंशनल तरीका था उससे अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न की तरफ शिफ्ट हो गया। दनियाल साहब ये बताएं कि आपने शुरू किया काम PWD की एक छोटी सी ब्रांच से, और आज आपकी माशाल्लाह 6 बड़ी ब्रांचें हैं और एक बहुत बड़ा बिज़नेस, और इसके अंदर जो मेरी इतलात हैं 300 से 500 के करीब बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं जो डायरेक्ट हैं, जो अलाइड बिज़नेस के साथ आपके साथ वाबस्ता हैं, वो इससे एक बड़ी तादाद अलग है। थोड़ा सा हमें बताइए कि ये PWD से छोटी सी ब्रांच से शुरू करके सफ़र आपने ये कैसे सफ़र तय किया? देखिए जी, मैंने 2016 में मैं ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद मैंने वो PWD में एक ऑफिस लिया जो किराए पे था। वहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, फिर हम साथ साथ हायरिंग करते गए, बिज़नेस को बढ़ाते गए। फिर हम G11 हमने अपना एक ब्रांच खोली, फिर हमने PWD में एक बहुत बड़ा हेड ऑफिस बनाया, हमने लोगों को हायर करते रहे। जो हमारा ग्रोथ का, मेरा ख्याल है जो हमारे बिज़नेस की ग्रोथ का राज है, डील एंड डील्स का जो राज है ग्रोथ का, वो ये है कि हम लोगों ने कोशिश ये की कि हम क्लाइंट्स के ट्रस्ट पे पूरा उतरें। बड़ी बात। जो हम कमिटमेंट्स अपने क्लाइंट से करें। देखें, रियल एस्टेट जो है वो एवरीबडी नोज कि रियल एस्टेट एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ऐसे ही। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इकोनॉमी ऑफ स्केल पे खेलें, आप ज़्यादा क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड करें, उनका एतमाद जीतें, उनको अच्छे रेट्स दें, उनके साथ अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करें, और आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे खेलें, ना कि आप एक ही क्लाइंट से सारा मार्जिन ले रहे हो। बिल्कुल सही। हमने इस पे किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने हम पे बड़ा करम किया कि बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे रियल्टर्स हैं जो मार्केट में उन्होंने काम किया, आज उनका नाम भी नहीं है, और हमें अल्लाह पाक ने इस उम्र में बड़ा नवाजा
اور اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم اچھے ریٹس پہ اچھی سروسز کے ساتھ کلائنٹس کے ٹرسٹ کو جو ہے وہ بلڈ کریں. دانیال صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آپ کا آفس اچھی جگہ پہ ہونا بھی ایک بہت بڑا مارجن ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کلائنٹ کی بات کی کہ کلائنٹ کو آپ بڑے اچھے طریقے سے ٹیک کرتے ہیں اور اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیک نہیں ہونے دیتے. تو کیا جو آفسز ہیں جیسے آپ نے مختلف آفسز بنائے ہر جو آپ خود بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ آپ کے آفس ہیں تو کیا بہت ضروری ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کے آفس کہاں کہاں پہ ہیں. دیکھیں ہمارا ہم نے سٹارٹ جیسے PWD سے لیا تھا. تو PWD میں ہمارا ہیڈ آفس ہے, ہمارا G11 میں ہمارا آفس ہے, اسلام آباد میں بلو ایریا میں اب ہمارا ایک آفس ہے, لاہور میں ہماری برانچز ہیں. تو ہماری 6-7 برانچز ہیں اسلام آباد اور لاہور میں. دیکھیں آفسز بنانے کا تعلق آپ کی گروتھ سے ہے اور سٹیج آف بزنس سے ہے کہ ابھی آپ کس سٹیج پہ ہیں. اگر آپ سٹارٹ میں ہیں تو آپ بالکل چھوٹے سے ایک شروع کرتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائیں. ہاں ایسے ہی. اور جیسے آپ گرو کرتے جاتے ہیں تو ان چیزوں کی بالکل امپورٹنس بڑھتی جاتی ہے. جیسے ہم پہلے ایک جگہ پہ ہمارا ڈیل اینڈ ڈیلز کا آفس ایک جگہ پہ تھا, وہاں پہ ہمیں کلائنٹس کا جو آمد و رفت تھی کافی سلو تھی, وہاں لوگوں کا آنا مشکل تھا. تو پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم سینٹر آف اسلام آباد, اور جب ہم لاہور ہیں تو سینٹر آف لاہور, وہاں پہ اپنا آفس اسٹیبلش کریں. تو بالکل جس سے بڑا فرق پڑتا ہے اس کی گروتھ. یعنی یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹولز ہوتے ہیں کلائنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس شعبے کے اندر کنسٹرکشن بھی ہے, بلڈنگ بھی ہے, اور بھی بہت سے شعبے ہیں, آپ نے مارکیٹنگ کا شعبہ جو میں نے خود پہلے کہا کہ کیوں چنا؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے بھی خود ذکر کیا کہ اسلام آباد میں 30 سے 35% آبادی بڑھ رہی ہے آفٹر ایوری 4 ایئرس. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ جو لوگ بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہیں رہنا ہے, انہوں نے کہیں مکان بنانا ہے, انہوں نے کہیں پلاٹ لے کے گھر بنانا ہے, اپارٹمنٹ پہ رہنا ہے. ایسے ہی تو اس کی بات کا اندازہ آپ اسے دیکھ لیں کہ اس میں کتنی گروتھ کی گنجائش ہے. بہت ساری ٹیلی کام انڈسٹری ہے اور بہت ساری انڈسٹریز ہیں جہاں پہ اب ایک اسٹیگننٹ گروتھ ہے یا سیچوریٹ ہو چکا ہے. ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ مارجنز ہیں. دیکھیں ہمارے اسلام آباد پنڈی میں 50-60 ہزار گھر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اینولی, کہ اگر 50-60 ہزار گھر اور بنے تو نیڈ فلفل ہوتی ہے. تو ان 50-60 ہزار گھروں کو بنانا اور اس میں اتنی گروتھ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا ہے, تو ان کو بنانے میں سب کے لیے آپ کے پاس بہت اچھے مارجنز ہیں. دوسرا آپ اگر یہ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں تو انہوں نے ریئل اسٹیٹ پہ, کنسٹرکشن پہ بڑا فوکس کیا. ایسے ہی تو میں اس وجہ سے یہ دانیال صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس وقت پورے ملک کے اندر یا داد و شمار تو پرانے ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ 90 لاکھ گھروں کی ہر سال ضرورت ہوتی ہے, اور اسی طرح وہ ڈیبٹ ہوتے جاتے ہیں اور ابھی تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اس لیے آپ نے بڑی خوب بات کی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے لیے بڑی کوشش کی, خود اس کو مانیٹر کیا ہر چیز کو. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور بڑے سے پروجیکٹ, وہ بڑی ون ونڈو آپ کو سہولتیں دی. اس پہ بات جاری رہے گی. ناظرین ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقفے کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا, یہ وطن تمہارا ہے. شاہ تاج, صحت بھری خوشیوں کا راج, اب اضافی وائٹامن لیے. خوشیوں کے لمحے جب روایت میں گھلیں تو ہر چہرے پہ ہو خوشیوں کا راج. یہ ہیں وہ انمول پل جن کی لذت میں چھلکے پیار کی مہک. یہ لمحے خوشیوں کے ہیں سارے, جوڑتے ہیں ہمیں, یہ اپنے ہیں سارے. شاہ تاج بناسپتی اور کوکنگ آئل کی مہک. دانے دار بناسپتی ہو یا کوکنگ آئل کی لائٹ کوالٹی, اب ایک نئے روپ میں سب کے دلوں پہ کرے لذت کی مہکتی روایت. جیسے کل ویسے ہی آج. شاہ تاج, صحت بھری خوشیوں کا راج, اب اضافی وائٹامن لیے. السلام ناظرین, ویلکم, خوش آمدید. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈیل اینڈ ڈیل کے چیف ایگزیکٹو دانیال نثار صاحب, جو کہ بڑی انتھک محنت کر رہے ہیں, بڑا پوٹینشیل ہے, اور جو باتیں آپ ان کی سنے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ 5 سالوں کے اندر اتنی ترقی ناممکن ہے.
لیکن لوگ وہی جیتے ہیں, وہی لیڈر بنتے ہیں جو ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو ریئل اسٹیٹ میں آپ ایک نیا ٹرینڈ لے کے آئیں, جتنی بڑی سوسائٹیاں آپ لے کے چل رہے ہیں, ایک تو یہ بتائیں کہ کون کون سی سوسائٹی کے ساتھ آپ کام کریں. دیکھیں ہم 4-5 پروجیکٹس ہیں جو ہم کر رہے ہیں. پارک ویو سٹی اسلام آباد اور لاہور دونوں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے پروجیکٹ ہے. کیپٹل اسمارٹ سٹی لاہور اسمارٹ سٹی, یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. نووا سٹی ہمارا پروجیکٹ ہے. اور اب ہم اپنی ہائی رائز کی طرف, جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ اب آپ ہاریزونٹل نہیں ورٹیکل کی طرف آئیں, تو اب ہم انشاءاللہ اپنے پروجیکٹ, ہمارا فورٹس کے نام سے ایک پروجیکٹ آ رہا ہے, وہ جلد لانچ ہوگا, تو ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. دانا صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا, جیسے آپ نے کچھ نام لیے, چیدہ نام لیے ہیں, اسمارٹ سٹی لیا ہے, پارک ویو لیا ہے, ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ اگر میں اسمارٹ سٹی میں جانا چاہوں تو پارک ویو کیوں پسند کروں, پارک ویو میں جانا چاہوں تو نووا میں کیوں جاؤں, تو ان کی پرائس وائز خوبیاں کیا ہیں اور لوکیشن وائز کیا خوبیاں ہیں؟ دیکھیں پرائس وائز خوبی یہ ہے کہ جیسے پارک ویو سٹی ہے, تو پارک ویو سٹی جو ہے وہ سینٹر آف اسلام آباد میں واقع ہے. ٹھیک ہے, اور یہ شاید پاکستان کا پہلا اسمارٹ سٹی ہے. نہیں, یہ پارک ویو سٹی ہے. اچھا, جو پارک ویو سٹی ہے وہ سینٹر آف اسلام آباد میں ہے, سرینا سے 15 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. تو اس لوکیلٹی میں اس پرائز پہ چیز جو ہے وہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. بالکل صحیح. دوسرا ایک ریپیوٹیبل برانڈ ہے جنہوں نے پہلے بھی بہت کام کیا ہے, اور انہوں نے پہلے بھی اپنے کلائنٹس کو ڈیلیور کیا ہے, اور اب بھی اپنے کلائنٹس کو ڈیلیور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت اچھا پروجیکٹ اسمارٹ سٹی ہے, جو جن کا ایک پروجیکٹ اسلام آباد میں ہے اور ایک لاہور میں ہے. یہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں جو بہت ہائی اینڈ کسٹمر نہیں ہے, جو بہت زیادہ پرائس نہیں پے کر سکتے, مڈل کلاس کے لیے, اپر مڈل کے لیے بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. یہ ایئرپورٹ کے بالکل قریب واقع ہے. صحیح. اور یہ بہت بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور اس پروجیکٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو اسمارٹ کا ورڈ ہے, یہ انہوں نے اس کو بڑے افیکٹولی یوز کیا, اور بہت اسمارٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس میں لے کے آ رہے ہیں. صحیح, یعنی یہ پاکستان کا پہلا اسمارٹ سٹی ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق دنیا کا 27واں اسمارٹ سٹی ہے. اور اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہمارے اوورسیز پاکستانی کو بتائیے گا کہ کیوں اس میں انٹرسٹڈ ہوں؟ دیکھیں جی, اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ٹائم بڑا پرانا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی باہر سے پیسے لوگ بھیج رہے ہیں اور ان کے ساتھ کہیں فراڈ نہ ہو جائے, کہیں کچھ نہ ہو جائے. ہم بطور ڈیل اینڈ ڈیلز ہم آپ کو بتائیں کہ ڈیل اینڈ ڈیلز اوورسیز کلائنٹس کے لیے کافی ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں ان کو. آپ ہماری اگر ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اپنی ویب سائٹ ذرا بولیے گا. www.dealanddeals.pk. ناظرین یہ نیچے بھی ہم چلائیں گے, لیکن ان سے بھی سن لیجیے گا. جی, یہ اگر آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں تو آپ اس پہ دیکھیں کہ جو ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں ان کی ساری ڈیٹیلز اویلیبل ہیں. ایک پورا فارمیٹ, ایک پورا سسٹم اویلیبل ہے جس کے تھرو اوورسیز کلائنٹس انویسٹ کر سکتے ہیں اور میک شیور کر سکتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کی NOCs ہیں کہ نہیں ہیں. ان پروجیکٹس کی جو پہلے کلائنٹس ہیں ان کا فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں, اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کرنٹلی جو چیز وہ وہاں پہ پرچیز کر رہے ہیں وہ لائیو اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اوورسیز کلائنٹس کے لیے اب تو بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. جی دانا صاحب, یہ بھی جو میری اطلاعات کے مطابق ہے, آپ تو بہت بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اندر 30% جو ہے گرین ایریا رکھا گیا ہے, اور ٹرانسپورٹ ان کی اپنی ہوگی, ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. ٹرانسپورٹ ان کی اپنی ہے, جو نیولی بیسڈ جو انٹرنیٹ سروسز ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری, یعنی فری ہے انٹرنیٹ, اسمارٹ گاربیج سسٹم ہے, ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے, تو بہت ساری چیزیں. ہاسپٹل سٹی ہے, ایجوکیشن سٹی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں پہلے اوورسیز جو بندے یہاں انویسٹ کرتے تھے ان کو ہوتا تھا بچوں کو پڑھائیں گے کہاں, کوئی بیمار ہوگا کہاں لے کے جائیں گے. تو اب ان پروجیکٹس میں جو میں نے آپ کو بتایا ان میں بیسک نیسیسٹیز کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ کے پاس بہت اچھا ہیلتھ سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, ایون نیو ٹیک یونیورسٹی ہے جو اسمارٹ سٹی میں آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہیلتھ کے ادارے ہیں بڑے, وہ وہاں پہ اپنے ہاسپٹلس بنا رہے ہیں. بہت اچھی بات, اور بڑے اچھے طریقے سے ترجمانی کر رہے ہیں, اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کوئی گھر لینا چاہتے ہیں, کوئی پلاٹ دینا چاہتے ہیں, کوئی فلیٹ دینا چاہتے ہیں, یا کوئی کمرشل لینا چاہتے ہیں, تو ان سے رابطہ کریں. بے شک ان سے نہ خریدیں, لیکن آپ کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی مہیا کریں گے. آپ کو بتا دیں گے یہ سوسائٹی اچھی ہے, یہ سوسائٹی بری ہے, یہ سوسائٹی کی ریٹنگ یہ ہے. تو ناظرین ایسے لوگوں کو اگر آپ صلاح مشورے کے ساتھ رکھیں گے تو یقیناً آپ کا پیسہ بھی محفوظ اور آپ کا ذہن بھی پرسکون. دانا صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے کیا کچھ لوگ آپ سے پرچیزنگ کرنا چاہیں, ایز اے انویسٹمنٹ کرنا چاہیں, تو وہ کیا صورتحال ہوگی؟ اور اگر ایز اے وہ خود پرچیز کر کے اپنا گھر بنانا چاہیں یا اپنی جائیداد بنانا چاہیں تو ان کے لیے آپ کیا صورتیں مہیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایز آئی آلریڈی ٹولڈ کہ جی ہم ایک ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ فرم ہے اور ہم یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو ڈیل اینڈ ڈیلز آپ کو ایک وہ پلیٹ فارم دے گا جس کے تھرو آپ ان پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں.
सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट, और हम इनकी इन्वेस्टमेंट के रखवाले भी होंगे। बिल्कुल ठीक। उनकी जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है वो ठीक जगह पे है। देखें, एक क्लाइंट ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी ये चीज़ नहीं होती, वो उसने इन्वेस्टमेंट की, उसको वो प्लॉट मिले और हम डील एंड डील्स के थ्रू अगर वो इन्वेस्टमेंट हो तो हम उसे मेक श्योर करें कि जितने साल का इंस्टॉलमेंट पीरियड है जब वो कंप्लीट करे तो पहले तो उसके पैसे सही जगह पे जाएं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद जब वो उसका इंस्टॉलमेंट पीरियड कंप्लीट हो तो उसको वो प्लॉट मिले और उस पर वो वहाँ पे घर बना। तो डील एंड डील्स बिल्कुल इस चीज़ की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बात आपको समझने आसानी हो, कोई बात आप पूछना चाहें तो ये इनके नंबर भी चलेंगे, आप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, और हमारे मीडिया हाउसेस जो हमारा 24/7 न्यूज़ है उसके लिए भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आप तो पैसे देके फारग हो जाएंगे, बाकी लुक आफ्टर करना, इसको ज़िम्मेदारी से आपको डिलीवर करना, फिर उसके बाद भी उसकी सहूलतें आपको मुहैया करना, ये डील एंड डील का एक बड़ा तोरा इम्तियाज़ है। और जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डील एंड डील के, दानियाल निसार साहब, इस पे बड़ी मेहनत करते हैं, और इसीलिए जो आपने इनकी मेहनत देखी, इनकी ग्रोथ देखी, इनकी प्रमोशन देखी, ऐसे ही नहीं होती ना। कहीं मत जगह स्टे विद अस, आइंदा इसी को उसके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अब मेरी फैमिली है बहुत खुश, क्योंकि जब से होंडा प्राइडर ली है फैमिली के साथ घूमने की है नो लिमिट। इसका आरामदेह सफर मुझे रखे हरदम फ्रेश, और फ्यूल इकोनॉमी दे पेट्रोल की बड़ी बचत, और स्टाइल तो है ही, जभी तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। इसी से तो लाइफ में मजा आता है। हर के बाद जब सा आता है, मिर्ची की को क्लियर करे स्प्राइट की सा। नाज़रीन वेलकम बैक, खुश आमदीद। हमारा मौजू था रियल एस्टेट के बदलते हुए तकाजे, ख़ास तौर पर इसमें ई मार्केटिंग, और उसमें ख़ास तौर पर रियल एस्टेट ई मार्केटिंग कैसे होती है, क्या करें। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं रियल एस्टेट डील एंड डील के चीफ एग्जीक्यूटिव दानियाल निसार साहब। बड़ी मेहनत की है, जैसे कि उनके जिक्र में चलता रहा है और मज़ीद तारीफ चलता रहेगा। अभी हमसे इनसे यही सवाल करेंगे कि डील एंड डील दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है। अगर इतने लोग बैठे हैं मार्केटिंग के लिए, तो आपकी मार्केटिंग एज़ कम्पेयर टू अदर कैसे डिफरेंस है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मार्केट में बहुत सी रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म्स हैं। हम डील एंड डील्स हम क्यों मुख्तलिफ हैं? हम इस तरह से मुख्तलिफ हैं कि हम जो लोग हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम उनकी इन्वेस्टमेंट्स का उनके क्लोजर तक उसका ख्याल रखते हैं। ऐसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लोगों की इन्वेस्टमेंट्स की। इवन हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है हमारे पास, जो एक एक चीज़ को वेरीफाई करता है कि ख़ास तौर पे ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको सेफ एंड साउंड सिस्टम के थ्रू उसको क्लोज़ किया जाए और उसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे सेल्स पर्सन हैं, हमारे मार्केटिंग के लोग हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और जैसे प्राइम मिनिस्टर यूथ को बहुत प्रमोट करते हैं, इस तरह हमने भी अगर हमारे पास 300 बंदे हैं तो 300 में से आई गेस 250 बंदे हमारे वो होंगे जो अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं और पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पास। दानियाल निसार साहब, ये भी बताइएगा ख़ास तौर पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें, एज ए इन्वेस्टमेंट करना चाहें, एज ए इंस्टॉलमेंट या एज ए परचेजर, तो उनके लिए इस वक्त मुल्क के हालात बहुत बेहतर हैं। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, ना एजुकेशन उनके बच्चों की, ना हेल्थ उनकी फैमिली की, और ना उनका पैसा कोई कब्ज़ा कर देगा। देखिए सर, मेरा ओवरसीज़ क्लाइंट्स और ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के लिए एक मैसेज है कि देखिए ये बहुत पुराना टाइम हो गया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई कब्जा कर लेगा कोई। अब ये चीज़ बहुत देखें, अब गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे सिस्टम्स बना दिए हैं, वन विंडो ऑपरेशंस हैं। आप किसी भी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर लेट्स सपोज डील एंड डील्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही है तो जो इन्वेस्टर है वो ऑनलाइन चेक कर सकता है कि क्या डील एंड डील्स यानी ट्रैकिंग सिस्टम है। बिल्कुल ट्रैकिंग सिस्टम है। क्या डील एंड डील्स एक ऑथराइज्ड पार्टनर है उस प्रोजेक्ट का? क्या डील एंड डील्स SCCP में रजिस्टर्ड है? क्या डील एंड डील्स ने प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? उसके बाद डील एंड डील जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा रहा है, सही, वो प्रोजेक्ट क्या NOC अप्रूव्ड है? आप जस्ट एक वेबसाइट पे आप
جیسے اگر کوئی پروجیکٹ RDA میں ہے, آپ RDA کی ویب سائٹ پہ لکھیں اپرووڈ پروجیکٹس کا, آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی. دانیال نصار صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جو ان کی پیمنٹ ہے وہ بھی ٹریکنگ میں آتی ہے کہ پیمنٹ ہو گئی ہے, اتنی قسطیں ہو گئی ہیں, اتنی قسطیں رہ گئی ہیں؟ سر اب تو میں وہی آپ کو جو بتا رہا ہوں, بڑا ایڈوانس سسٹم ہے. آپ نے پیمنٹ کی, ایک آٹومیٹڈ میسج کلائنٹ کو چلا جاتا ہے اور ریسیونگ کا میسج چلا جاتا ہے. جب پیمنٹ آپ سوسائٹی کو کرتے ہیں, سوسائٹی آپ کو پوری سلپ جنریٹ کرتی ہے اور وہ سلپ اس پہ ای ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ جسٹ اس کو سکین کریں, آپ کو پتہ چلے گا آپ کی فائل اس ٹائم پہ کہاں پہ ہے. بالکل تو ٹھیک. یہ تو بہت ایڈوانس سسٹم ہو گیا, اور اب فراڈ اور وہ قبضہ اور وہ چیز بہت پرانی ہو گئی. ہمارے ناظرین یہ بھی بتائیے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کیا تگ و دو کر رہے ہیں, کتنے انہوں نے NRO دیے ہیں آپ کو کہ آپ یہ بھی کام کر رہے ہیں, اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ پیمنٹ کہاں سے آئی تھی, کیا کہاں خرچ کی ہے, اس کے بارے میں بتائے گا. لیکن یہ انہی سوسائٹی میں, انہی پلازا کے اندر, کمرشل بلڈنگ کے اندر انویسٹ کی جا سکتی ہے جو FBR سے کلیئر ہوں گے. جی سر, یہ جو پرائم منسٹر نے ایمنسٹی کا تھوڑا ہمیں بتایا تھا, یہ ایک خاص ڈیٹ تھی جس ڈیٹ میں جو پروجیکٹ اس چیز کے لیے رجسٹرڈ تھے. جیسے ہمارا پروجیکٹ ہے فورٹس, جی بالکل, جو ہمارا جیسے پروجیکٹ ہے فورٹس ریزیڈینشیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو کہ اوورسیز کلائنٹس کے لیے بہت سی انویسٹمنٹ ہے, وہ بھی جیسے پہلے FBR میں رجسٹرڈ ہے, منسٹری اسکیم میں رجسٹرڈ ہے. تو گورنمنٹ نے پرائم منسٹر عمران خان نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کی اور بہت سی فیسلٹیز دیں جیسا کہ انہوں نے باقی انڈسٹریز کو دی. ایسے ہی تو اس کی وجہ سے بہت بہت بہتر ہو گیا ریئل اسٹیٹ. کوئی پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی تجاویز دینا چاہیں آپ کے شعبے کے لیے بہتر ہو؟ دیکھیں, میں پرائم منسٹر کو جو تجاویز دینا چاہوں گا کہ ہمارے کہ CDO سے NOC جلدی کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں. ایسے اگر ہم اس چیز کو کہیں کہ بالکل سب ویسا ہی, ایسا نہیں ہے, بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں, لیکن اسٹل جو دفتری معاملات ہیں, جو فائل پروسیسنگ کے معاملات ہیں, میرا خیال ہے اس پہ ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ جس سوسائٹی نے, جس پروجیکٹ نے کوئی NOC لینا ہو یا انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرائے ہوئے ہیں پلاننگ پرمیشن کے لیے, فردر NOC کے لیے, اس چیز کو, اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی ون ونڈو فارمولا ہونا چاہیے, ون ونڈو ہونی چاہیے جس کے تھرو سارا, اگر آپ نے سارے ڈاکومنٹ جمع کرا دیے ہیں تو وہ ایک ہی ونڈو پہ اس کا ریجیکشن یا کلیئرنس یا کچھ پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ پیپر لیس ورکنگ ہونی چاہیے؟ بالکل. دانات صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس وقت جو ورکنگ آ رہی ہے اور جو آپ شعبہ ہائی رائز بلڈنگ میں جا رہے ہیں, اس پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کی تعریف کریں گے کہ ہائی رائز بلڈنگ کی اجازت دے کے, پرمیشن دے کے انہوں نے زرعی زمین کو بچانے کی کوشش کی ہے. اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہی ہائی رائز بلڈنگ آپ کو ہر چیز ایک ہی چھت کے نیچے دیتی ہیں. آپ کا جو فورٹس ریزیڈینشیا ہے وہ کیا ہے اور کتنے منظر کا ہے اور اس کے اندر کیا کیا سہولتیں ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو میں, جیسے آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے زرعی زمین کو بچایا, بالکل میں بڑی اس کی تعریف بھی کروں گا کہ جو ہماری ایک گروتھ ہو رہی ہے ہاریزونٹل, اس کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے اور ورٹیکل گروتھ کی طرف جانا چاہیے. دوسرا, اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنا پروجیکٹ لانچ کیا فورٹس ریزیڈینشیا, جو کہ مین ایکسپریس وے پہ واقع ہے, بحریہ لائف سٹائل میں. یہ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے, گراؤنڈ پلس 9 اسٹوری بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی لوگ ریزیڈینشیل پرپز سے یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ اپارٹمنٹس ہیں اور جسٹ اپارٹمنٹس ہیں, کوئی کمرشل نہیں ہے, تو ایک فیملی کے لیے ایک بہت اچھی ڈیسٹینیشن ہے رہنے کے لیے. تو اس کے اندر کیا کیا جدید سہولتیں موجود ہیں؟ دیکھیں جی, ہم اس میں ایک جمنیزیم لا رہے ہیں, ہم کھیلنے کی ایکٹیویٹی کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے ایک جو بیڈمنٹن کورٹ ہے وہ اس میں بنایا ہے. اس کے علاوہ ہم نے پول دیا ہے, جم دیا ہے, لائبریری دی ہے, بہت اچھا لانڈری سسٹم دیا ہے, کیونکہ ریزیڈینشیل پرپز کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جس فیملی نے اس اپارٹمنٹ میں رہنا ہے اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو اس بلڈنگ کے اندر ہی مہیا کی جائے. دانا صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی سہولتیں دی آپ نے, لیکن اس وقت جو عوام کانشیس ہیں, اسپیشلی جو باہر کے ہمارے پاکستانی اوورسیز ہیں, وہ کانشیس ہوتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے. اس میں سیکورٹی کے حوالے سے کیا کیا آپ کے اقدامات؟ دیکھیں, پہلے تو جی یہ پروجیکٹ آلریڈی ایکسپریس وے کے اوپر ہے, اور اب الحمدللہ کیونکہ پاکستان ایک سیکیور جگہ ہے تو کوئی اسپیشل ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ اس کو کریں. ہاں, اسٹل ہمارے پاس سیکیورٹی سسٹم ہے, ہمارے پاس 24/7 گارڈس موجود ہیں, اور اس کے علاوہ ایک تو ہمارے اپنی بلڈنگ کے موجود ہیں, اور اس کے علاوہ جس جگہ پہ یہ بلڈنگ ہے وہ ایریا بھی سیکیورڈ ہے, گیٹڈ کمیونٹی ہے, سیف ہے. اب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کی قسط کہاں سے شروع ہوتی ہے, اس کا فرسٹ ایڈوانس کتنا ہے, کچھ وہ یہ بھی بتا دیں. لیکن ڈفرینٹ سائزز ہیں, آپ 25 لاکھ روپے سے انویسٹ کر سکتے ہیں اور 4 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے. تو جو بھی بندہ اوورسیز ہے یا یہاں پہ ہے
اس کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس رقم میں یہ چیز پرچیز کریں. نانا صاحب ہمارے اوورسیز پاکستانی اکثر جو ان کا شیک ڈسٹرب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو بن رہے ہیں کیا واقعی وقت پہ آپ ان کو ڈیلیور کر دیں گے؟ دیکھیں جی کیا سیکورٹی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے. آپ پہلے تو برانڈ دیکھتے ہیں, کون برانڈ اس کو بلڈ کر رہا ہے, اس کی کیا ہسٹری ہے, جو پروجیکٹس نے پہلے کیے ہیں کیا ڈیلیور کیے ہیں کہ نہیں. آپ ان کا فیڈ بیک لیتے ہیں مارکیٹ سے کہ جو ان کے کلائنٹس ہیں کیا ان سے مطمئن ہے کہ نہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیا لیٹ سپوز اگر کسی نے ہمارے پروجیکٹ پہ دیکھنا ہے تو وہ پہلے یہ دیکھے گا کہ انہوں نے جو پلاٹ لیا ہے کیا ان کے نام پہ ہے. اگر ان کے نام پہ ہے تو انہوں نے ساری پیمنٹ کی ہوئی ہے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ سی ڈی کی لوکیلٹی میں آتا ہے تو کیا سی ڈی سے اپرووڈ ہے کہ نہیں. بہت اچھی بات. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ اسے دیکھ کے کرتے ہیں. اور دوسرا دیکھیں جو بندہ کسی نئے برانڈ کے ساتھ کام کرتا ہے اس پہ اس کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ یہ کام کریں گے یا نہیں. جن لوگوں نے کافی سارے پروجیکٹ سے ڈیل اینڈ ڈیلز بہت سارے پروجیکٹ کر چکا ہے مارکیٹ میں 5 سال سے, ایک پنڈی اسلام آباد لاہور کا اچھا برانڈ ہے, تو ایک برانڈ ورتھ ہوتی ہے, اس سے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کام کلوز پورا کر کے دیں گے, ڈیلیور کریں گے یا نہیں کریں گے. دانا صاحب ہم چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے پوچھیں کہ ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی آج سے 25 سال پہلے اس ملک سے جا چکے ہیں. ابھی تک ان کے نقشہ یہی ہے کہ وہی پاکستان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بچہ چھوٹا تو وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے, پی ایچ ڈی بھی کر لیتا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو بچہ ہی سمجھیں کہ نہیں تمہارے والدین بڑے ہیں, وہ تمہیں سمجھا رہے ہیں, اس کو سمجھے. اس لیے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سے پیمنٹ کس طریقے سے کی جائے, آپ کو پیمنٹ وہاں سے آن لائن کیسے کی جائے, اس کی کیا گارنٹی ہے, کچھ باتیں اس پہ بارے میں بتا دیں. دیکھیے پیمنٹس کا بھی بالکل اسموتھ سسٹم ہے. ہمارا پروجیکٹ کے نیم پہ اکاؤنٹ اوپن ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, رجسٹرڈ اکاؤنٹ ہے, SCCP سے رجسٹرڈ ہے. جو ہمارے فورن اوورسیز کلائنٹس ہیں وہ ڈائریکٹ اس اکاؤنٹ میں پیمنٹ بھیج سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا پورا ای ٹریکنگ کا نظام ہے. جیسے وہ پیمنٹ بھیجیں گے ان کو اکنالجمنٹ مل جائے گی. وہ خود نہ بھی آ سکیں, کئی لوگ ہوتے ہیں اوورسیز جن کے پاکستان میں لوگ ہوتے ہیں, وہ آ کے ریسیو کر لیتے ہیں. ان کو وہاں ان کے گھر میں کوئی UK ہے, پیرس ہے, کہیں ہے, اس کو وہاں پہ اس کی چیز ڈیلیور ہو جاتی ہے. مطلب ڈائریکٹ وہ پیمنٹ کر سکتا ہے اور اپنی رسید بھی حاصل کر سکتا ہے. بالکل بالکل. اس کے علاوہ ناظرین ہم اپنے دانیال نثار صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, آئندہ ان کا پائپ لائن کے اندر کیا کیا پروجیکٹ ہیں اور کیسے کریں گے. دیکھیں جی ہم پہلے بہت سارے پروجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے. اب ہم انشاءاللہ میں جیسے آپ کو بتایا کہ ہم ورٹیکلز کی طرف آ رہے ہیں, ہم اپنے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ یہ بحریہ میں ہے, انشاءاللہ ایک پروجیکٹ ہم اسلام آباد میں لے کے آ رہے ہیں, اپنا ہائی رائز پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نیو ایئرپورٹ پہ بہت لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم اپنے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. تو وہاں پہ کون کون سے پروجیکٹ ہیں اگر آپ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیں ابھی کیونکہ وہ پلاننگ کے فیز میں ہے تو اسی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو جو ہمارے اوورسیز پاکستانی اس وقت بیرون ملک ہیں اور اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہیں, جتنا زر معدہ وہ بیچتے ہیں, پورے ملک کا زر معدہ ایک طرف اور ان کا زر معدہ ایک طرف. نثار صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیک نہیں ہونا چاہیے اور کس طریقے سے لوگ ان کے ٹرسٹ کو خراب کرتے ہیں. دیکھیں میں نے یعنی ایمانداری, دیانتداری. دیکھیں میں جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ جس بھی برانڈ کے تھرو, جس بھی ریئل اسٹیٹ ایجنسی کے تھرو کوئی بھی بندہ ہے, بے شک وہ فورن ہے یا ہمارے ملک کے اندر ہے, وہ انویسٹ کرے, وہ اس کی پراپر چھان بین کرے, اس کے بارے میں دیکھے کہ اس نے کتنا کام کیا ہے, جس ادارے کی بات کرتا ہے کیا اس میں رجسٹرڈ ہے کہ نہیں. آج کل دیکھیں سب کچھ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ نے ایک چیز سرچ کرنی ہے آپ کو اس کی چیز مل جاتی ہے. ان لوگوں کے ساتھ بہت پہلے ایشو آتے رہے ہیں, ابھی بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اندھا دھند کسی پہ ٹرسٹ کر دیتے ہیں, کسی کو بغیر کسی ویریفیکیشن کے پیمنٹس بھیج دیتے ہیں. ڈیل اینڈ ڈیلز کے تھرو آپ انویسٹ کریں, آپ کو ایک ایک چیز آپ کی ریسیٹ سے لے کے پلاٹ کے قبضے تک ڈیل اینڈ ڈیلز کی رسپانسبلٹی ہے اور وہ آپ کو ڈیلیور کرے گا. ناظرین یہ گفتگو سنی ایک جوان ہمت مرد کی جو اس ملک کے اندر واقعی تبدیلیاں اور پازیٹیو تبدیلیاں لے کے آنا چاہتے ہیں, آن تک محنت کرتے ہیں. ان کے ساتھ ایک پڑھا لکھا اسٹاف, یونیورسٹی گریجویٹ ان کے ساتھ ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, 24/7 ان کے ساتھ ورکنگ آپ کر سکتے ہیں. ان کے جو نمبر چل رہے ہوں گے اسکرین پہ, جو نمبر انہوں نے بتائے ہیں ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کوشش کریں واٹس ایپ پہ وائس میسیج چھوڑ دیں تاکہ رات کی نیند ان کی اور ان کے اسٹاف کی ڈسٹرب نہ ہو. لیکن اس کے باوجود ان کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ آپ کا کسی وقت بھی کوئی میسیج آئے گا تو اس کا جواب آپ کو دیں گے. ایسے ہی لوگ اس ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر ہم سب لوگ اپنے حصے کا کام خود کریں تو یقیناً ایک ملک بہت اچھی ترقی کر سکتا ہے. جیسے کہ عمران خان کا کہ پڑھے لکھے لوگ ہی کسی ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں, اور جیسے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ کچھ اچھے اقدامات بھی ہیں. ہر وقت ہم ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے نہ پڑے دیں کہ یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. جو ہو رہا ہے اس کو تو اپریشیٹ کریں, اس کو تو بے قابل تعریف کریں. ناظرین اسی کے ساتھ میرے مہمان
ڈیل اینڈ ڈیل کے چیف ایگزیکٹو دانیال نثار صاحب کو اور اپنے میزبان سید آصف علی کو اجازت دی گیا. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا. یہ وطن تمہارا ہے. شاہتاج صحت بھری خوشیوں کا راج اب اضافی وائٹامن لیے. خوشیوں کے لمحے جب روایت میں گھلیں تو ہر چہرے پہ ہو خوشیوں کا راج. یہ ہیں وہ انمول پل جن کی لذت میں چھلکے پیار کی مہک. یہ لمحے خوشیوں کے ہیں سارے جوڑتے ہیں ہمیں. یہ اپنے ہیں سارے. شاہتاج بناسپتی اور کوکنگ آئل کی مہک. دانے دار بناسپتی ہو یا کوکنگ آئل کی لائٹ کوالٹی اب ایک نئے روپ میں. سب کے دلوں پہ کرے راج. لذت کی مہکتی روایت جیسے کل ویسے ہی آج. شاہتاج صحت بھری خوشیوں کا راج اب اضافی وائٹامن لیے.